अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो में एक खुदसर जिन की मोहब्बत की दास्तान। चंद रोज़ कबल ही फुरकान साहब अपनी फैमिली के हमरा इस नए मकान में शिफ्ट हुए थे। मकान काफ़ी कुशादा और हवादार था, किराया भी मुनासिब था। शुरू के 2-4 दिन तो घर की सेटिंग करने में ही गुजर गए। आज तमाम सामान ठिकाने लगा तो घर वालों ने भी सुख का सांस लिया। निमरा नहाने के बाद ऊपर छत पर चली आई। दोपहर ढल रही थी। दोपहर के करीब छत पर वीरानी और खामोशी का राज था। दूर दूर तक पुरहोल सन्नाटा छाया हुआ था। कोने में एक स्टोर नुमा कमरा था जिसमें पुराना सामान और ऐसी ही दीगर काट कबाड़ की अशिया पड़ी हुई थी। निमरा ने गीले बालों से तौलिया हटाया तो गोया दिन में ही शब का गुमा होने लगा। लंबे स्याह घनेरे बाल उसकी पुश्त पर आबशार की मानद बिखरे पड़े थे। वो धीरे धीरे उनमें ब्रश फेरने लगी। फिर वो चौंकी, गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। ना जाने क्यों उसे कोई अजीब सा एहसास हुआ था, जैसे कोई हवा का झोंका सा उससे टकराया हो और जैसे उसे कोई देख रहा हो, मगर वहाँ उसके अलावा दूसरा और कोई भी ना था। छत सुनसान पड़ी थी तो फिर वो अपना वहम समझते हुए सर झटक कर फिर से बालों में कंघी करने लगी। उसके बाल इंतहाई लंबे, घने और खूबसूरत थे, जिन्हें संवारने में उसका अच्छा खासा वक्त सर्फ हो जाया करता था। इस वक्त भी वो पूरे इन्हमाक से उन्हें संवारने में मसरूफ़ थी कि बिल्कुल अचानक से एक अनजाने खौफ ने उसको अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। कोई था जो मुसलसल उसे घूर रहा था और साथ ही हवा के झोंकों में हल्की हल्की सी सरगोशियाँ थीं जो उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थीं। मारे खौफ के दिल बुरी तरह धड़कने लगा। आहिस्तगी से गर्दन घुमाकर अकब में देखा तो खौफ और दहशत से उसके रोंगटे खड़े हो गए। स्टोर के नज़दीक एक मोटा ताज़ा स्याह बिल्ला, जो कि आम बिल्लों से जिसामत में काफ़ी बड़ा था, अपनी सब्ज चमकदार आंखों से उसे घूर रहा था। उसकी आंखों की गैर मामूली चमक देखकर यूं मालूम होता था जैसे वो आंखें किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी इंसान की हों। बेसाख्ता निमरा की निगाह उस पर पड़ी तो खौफ के मारे उसकी रूह फना हो गई। सामने दीवार पर उस बिल्ले का साया नजर आ रहा था, मगर ये देखकर उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं कि सामने दीवार पर मौजूद साया किसी बिल्ले का नहीं बल्कि किसी मर्द का साया था। अपने जिस्म की पूरी कुव्वत जमा करते हुए उसने वहाँ से भागना चाहा, मगर वो अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिल सकी। किसी अनजानी कुव्वत ने उसके वजूद को जकड़ लिया था। वो चिल्लाना चाहती थी मगर आवाज़ हलक में ही घुट कर रह गई। जिस्म बेजान हुआ जा रहा था, होशो हवास साथ छोड़ रहे थे। वो तेवरा कर ज़मीन पर गिर पड़ी। आंखें बंद करने से कबल उसने उस खौफनाक और पुरअसरार बिल्ले को अपनी जानिब बढ़ते हुए देखा था। दिन भर के थके हारे शाखावर ने उफक के उस पार डूबते हुए अपनी सुनहरी किरणों से नीले आसमान को ढांप रखा था। परिंदे अपने आशियानों को लौट रहे थे। दिन का सफ़र ढल कर गहरी शाम की जानिब गामजन था। दूर कहीं से अजानों की सदाएं बुलंद हो रही थीं। ऐसे में फिजा में एक अजीब तरह की हैबत तारी थी। निमरा अभी तक छत से नीचे नहीं आई थी। अम्मी का दिल घबराने लगा। निमरा, ओ निमरा, जल्दी से नीचे आओ, दोनों वक्त मिल रहे हैं बेटा, मगरिब की अजानें हो रही हैं, कब तक छत पर चढ़ी रहोगी? अम्मी ने कोई चौथी मर्तबा आवाज़ लगाई थी, मगर दूसरी जानिब मुकम्मल खामोशी तारी थी। अरे कितनी मर्तबा इस लड़की को समझाया है कि बाल खोलकर छत पर ना जाया करो, मगर मजाल है जो ये लड़की मेरी कोई बात सुन ले। निमरा, नीचे आती हो या लगाऊं तुम्हारे बाबा से शिकायत तुम्हारी? उन्होंने एक बार फिर से ऊंची आवाज़ में पुकारा था, मगर जवाब कोई नहीं आया। घबराहट के आलम में वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर छत पर चली आईं। शाम के मलगजे अंधेरे में निमरा स्टोर की दीवार से टेक लगाए गर्द आलूद ज़मीन पर घुटनों में मुंह दिए बैठी हुई थी। लंबे बाल उसके इतराफ में बिखरे पड़े थे। निमरा, तुम यहाँ मिट्टी में क्यों बैठी हो? देखो सारे कपड़े गंदे कर लिए। चलो उठो, नीचे चलो। अम्मी ने पुरतशवीश अंदाज में उसका कंधा हिलाया तो उसने एक झटके से सर उठाकर उन्हें देखा। अम्मी तो कांप के रह गई। ये उनकी हसीन बेटी का चेहरा तो ना था।
لٹھے کی مانند سفید وحشتناک چہرہ، خون چھلکاتی سرخ انگارہ آنکھیں۔ امی کا ہاتھ جھٹک کر وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ رات کا کھانا کھایا اور نہ ہی نماز ادا کی، بلکہ وہ کسی سے بھی کوئی بات کیے بغیر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ امی اسے کھانے پر بلانے آئیں تو وہ بے سود پڑی ہوئی تھی۔ امی نے اس کا ماتھا چوہا، پھر تیزی سے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ سارا بدن آگ کی مانند دہک رہا تھا۔ دوا کے ساتھ دم درود کروایا گیا، تب کہیں جا کر 1 ہفتے بعد بخار کا زور ٹوٹا تھا۔ البتہ اس دوران یکے بعد دیگرے نمرا کے اندر عجیب تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ گہری خاموشی نے اس کے وجود میں ڈیرے ڈال لیے تھے۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں بند رہتی اور شام کے سائے پھیلتے ہی اوپر چھت پر چلی جاتی۔ اس کی بھوک وحشیانہ حد تک بڑھ چکی تھی۔ ایک وقت میں تمام کھانا چٹ کر ڈالتی اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ پھر سے کھانا مانگنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اگر اسے فوری طور پر کھانا نہ دیا گیا تو وہ ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ لہٰذا امی بیچاری نئے سرے سے کھانا بنانے کھڑی ہو جاتی تھی۔ جو ہی وہ کھانا تیار کر کے باورچی خانے سے قدم باہر نکالتی تو نمرا باورچی خانے میں گھس کر چند لمحوں میں ہی اچھے خاصے کھانے کا صفایا کر دیتی، جس کے بعد باقی گھر والوں کے لیے روٹی کا ایک نوالا بھی نہ بچتا تھا۔ فرقان صاحب نمرا کی اس عجیب و غریب حالت پر بے حد پریشان تھے۔ انہوں نے اپنی بیگم آمنہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ اس روز نمرا بڑے دنوں بعد سب کے درمیان آ کر بیٹھی تھی، ورنہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا تو درکنار، وہ تو ان سے بات کرنا تک ترک کر چکی تھی، مگر اس وقت وہ بالکل پہلے کی طرح سب سے ہنسی مذاق رہی تھی۔ امی اس کے رویے میں اچانک سے در آنے والی اس خوشگوار تبدیلی پر بے حد حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوئیں اور دل ہی دل میں بیٹی کے لیے خیر و عافیت کی دعائیں مانگنے لگیں کہ ایک دم سے بالکل اچانک نمرا باتیں کرتے کرتے خاموش ہو گئی اور کمرے کے دائیں جانب کونے میں کسی غیر مرئی شے کو یک ٹک گھورنے لگی۔ اچانک بجلی چلی گئی، گھپ اندھیرا ہر طرف پھیل گیا۔ خاموش فضا میں نمرا کی دھیمی دھیمی سرگوشیوں اور کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کی آواز صاف سنی جا سکتی تھی۔ اس کی بہن ردا تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کے بھائی ابرار نے جلدی سے اٹھ کر روشنی کا بندوبست کیا۔ کمرے میں روشنی ہوتے ہی جب فرقان صاحب کی نگاہ نمرا پر پڑی تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ نمرا اپنی بہن ردا کے بالکل برابر میں موجود خالی صوفے کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کسی نادیدہ وجود سے محو گفتگو تھی، یوں جیسے وہاں صوفے پر کوئی بیٹھا ہو اور وہ اس سے ہم کلام ہو۔ اس کی بہن ردا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے گردن گھما کر اپنے برابر میں رکھے صوفے کو دیکھا تو صوفہ خالی تھا، تاہم ایمرجنسی لائٹ کی روشنی میں سامنے دیوار پر نظر آتے صوفے کے سائے میں ایک مرد کا سایہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ ردا نے چلاتے ہوئے اندر دوڑ لگا دی۔ فرقان صاحب نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ نمرا خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ آج کے واقعے کے بعد فرقان صاحب پر تمام حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ ان کی بیٹی پر یقیناً کسی جن کا سایہ ہے۔ انہوں نے مسجد جا کر تمام صورتحال امام صاحب کی گوش گزار کر دی تو ساری بات سننے کے بعد ان کے چہرے پر تشویش بھرے تاثرات پھیل گئے۔ وہ فوری طور پر فرقان صاحب کے ہمراہ ان کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ فرقان صاحب انہیں اندر کمرے میں لے آئے۔ امام صاحب نے جیب میں سے 4 کیلیں نکال کر آنکھیں بند کر کے ان پر دم کیا اور کیلیں فرقان صاحب کے حوالے کر دیں کہ وہ انہیں کمرے کے چاروں کونوں میں گاڑ دیں۔ فرقان صاحب نے فوری ان کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک گلاس میں پانی لانے کو کہا اور خود کمرے کے عین وسط میں جائے نماز بچھائی اور اس پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے ورد کرنے لگے۔ ابرار نے پانی لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھول کر پانی پر دم کیا اور پھر امی سے بولے، اپنی بیٹی کو یہاں لے کر آئیے۔ ان کی ہدایت پر امی نے چند لمحوں بعد نمرا کو لا کر ان کے سامنے بٹھا دیا۔ امام صاحب نے باآواز بلند آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے دم کیا ہوا پانی نمرا کے چہرے پر پھینکا۔ نمرا کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ امام صاحب نے جب کئی بار یہی عمل دہرایا تو نمرا اپنے آپے سے باہر ہو گئی اور خون خوار نظروں سے انہیں گھورنے لگی۔
کون ہو تم اور اس بچی پر کیوں قبضہ کیا ہوا ہے؟ امام صاحب کے سوال پر نمرا مردانہ آواز میں غرائی۔ میں ایک جن ہوں، میرا نام اتمش ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم اس بچی کو کیسے جانتے ہو؟ جواب دو۔ برسوں سے اس گھر کی چھت پر میرا بسیرا ہے۔ ایک دن میں نے اسے وہاں دیکھا اور اس پر عاشق ہو گیا۔ تم اس لڑکی کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے امام صاحب نے ایک مرتبہ پھر دم کیا ہوا پانی اس کے چہرے پر پھینکا تو نمرا کے وجود پر قابض اتمش نامی جن بری طرح بلبلا اٹھا۔ تو کچھ بھی کر لے مولوی، مگر تو اس کو مجھ سے آزاد نہیں کروا سکتا۔ میں اسے کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں ایک دن اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ تو میرے راستے میں مت آ مولوی۔ اس جن کی آواز کی گونج سے کمرے کے در و دیوار لرز رہے تھے۔ امام صاحب نے آنکھیں بند کر کے پڑھائی شروع کر دی۔ بند کر اسے مولوی، نمرا زور سے گرجی، مگر امام صاحب اسے یکسر نظر انداز کیے پوری توجہ سے اپنی پڑھائی میں مصروف تھے۔ بند کر اسے ورنہ میں تجھے چیر کر رکھ دوں گا، انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں کہتے ہوئے نمرا ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور امام صاحب کا گلا جکڑ لیا۔ اس کے بھائی ابرار اور ابو فرقان صاحب تیزی سے آگے بڑھے۔ ان دونوں نے پوری قوت لگا کر امام صاحب کو اس کے شکنجے سے آزاد کروانا چاہا، مگر نمرا کی گرفت بے حد سخت تھی۔ امام صاحب نے اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا، تبھی اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ ابرار نے دم شدہ پانی اس پر پھینکا تو وہ چیختی ہوئی دور ہٹ گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ امام صاحب کی حالت غیر تھی۔ وہ جن بے انتہا طاقتور تھا، اس سے مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہ تھی، لہٰذا وہ معذرت کرتے بمشکل اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلے تھے۔ البتہ انہوں نے جانے سے قبل فرقان صاحب کو ایک صوفی صاحب کا پتہ دے دیا تھا، اب وہی ان کی مدد کر سکتے تھے۔ صوفی صاحب ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے جنہوں نے اپنی ذات کو خلق خدا کی مدد کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ ان کا آستانہ شہر سے قدرے ہٹ کر غیر آباد علاقے میں واقع تھا۔ فرقان صاحب نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز وہ اپنے بیٹے ابرار کے ہمراہ گھر سے نکل رہے تھے کہ انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں نمرا چلی آئی۔ وہ انہیں ایسے گھور رہی تھی جیسے جلا کر بھسم کر ڈالے گی۔ اچھا، تو نے مجھے یہاں سے نکالنے کا ارادہ کر لیا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تو مجھے میری محبت سے کیسے جدا کرتا ہے۔ وہ جن اتمش بھاری مردانہ آواز میں کہتے ہوئے ایک جست لگا کر کمرے میں گھس گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ فرقان صاحب کی چھٹی حس نے انہیں خطرے کا اشارہ دیا۔ وہ جلدی سے کمرے کی جانب لپکے اور دروازہ زور سے بجایا۔ نمرا بیٹی، دروازہ کھولو، خدا کے لیے اتمش، میری بیٹی کو کچھ نہ کرنا، وہ بے قصور ہے، دروازہ کھولو۔ شور سن کر باقی سب بھی دوڑے آئے۔ فرقان صاحب کھڑکی کی طرف گئے اور اندر کا منظر دیکھ کر ان کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ نمرا سٹول پر چڑھی گلے میں رسی کا پھندا ڈال رہی تھی۔ فرقان صاحب کو دیکھ کر اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ بلاؤ اس مولوی کو، اب جا بلا۔ کہتے ہوئے اس نے رسی کا دوسرا سرا پنکھے میں ڈال کر گرا لگائی۔ امی اور زور زور سے چیخنے اور چلانے لگیں۔ میری بیٹی کو چھوڑ دو، خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں کسی کو بھی نہیں بلاؤں گی۔ فرقان صاحب ہاتھ جوڑ کر اس جن سے التجا کر رہے تھے کہ تبھی نمرا نے ایک زوردار قہقہہ لگاتے ہوئے سٹول کو ٹھوکر مار دی۔ سب کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کا وجود فضا میں معلق ہو گیا، ہاتھ پاؤں ادھر ادھر وہ مارنے لگی۔ ابرار جو مسلسل دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، اس بار اس نے ترچھا ہو کر کندھے سے چند زوردار ضربیں دروازے پر لگائیں تو وہ اڑتا ہوا دوسری جانب جا لگا۔ پھر وہ تیزی سے اندر لپکا اور نمرا کی دونوں ٹانگیں پکڑ لیں۔ پھر اس نے اور فرقان صاحب دونوں نے مل کر نمرا کو نیچے اتارا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، مگر سچ شکر کہ اس کی جان بچ گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد فرقان صاحب بے حد خوفزدہ ہو گئے تھے۔ وہ جن تو ان کی سوچ سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اگر وہ اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرتے تو وہ ان کی بیٹی کی جان لے لیتا، اور یہ بات فرقان صاحب کو ہرگز قبول نہیں تھی۔ جس وقت فرقان صاحب کو لگا کہ تمام در بند ہو چکے ہیں، تبھی تایا حمید امید کی کرن بن کر چلے آئے۔
فرقان صاحب کے تایا حمید نے ہی ان کی پرورش کی تھی. وہ انہیں بالکل اپنے سگے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے. انہوں نے جب فرقان صاحب کو اس قدر پریشان حال دیکھا تو ان سے اس کی وجہ دریافت کی. فرقان صاحب بھی اپنے تایا کو سامنے پا کر ضبط نہ رکھ سکے اور تمام صورتحال ان کی گوش گزار کر دی. تایا ابا صوم و صلات کے پابند تھے، سیدھے سادے انسان تھے. انہیں نمرہ کے مسئلے کا واحد حل یہی نظر آیا کہ جلد از جلد نمرہ کی شادی کر دی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے پوتے زہیب کا رشتہ فرقان صاحب کے سامنے پیش کر دیا. فرقان صاحب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ان کے تو تنے مردہ میں جیسے جان پڑ گئی. چنانچہ وہ حفظ ما تقدم کے طور پر اگلے ہی دن تایا ابا اور زہیب کے ہمراہ صوفی صاحب کے آستانے پر پہنچ گئے. البتہ اس مرتبہ انہوں نے یہ تمام کارروائی خفیہ رکھی تھی. صوفی صاحب نے 2 تعویذ لڑکے اور لڑکی کے گلے میں ڈالنے کے لیے دیے، دم کیا ہوا پانی دیا، اس کے علاوہ ایک وظیفہ بتایا جو کہ بلا ناغہ 40 روز تک کرنا تھا. سب گھر والوں نے صوفی صاحب کی ہدایت پر سختی سے عمل کیا. اللہ اللہ کر کے نکاح کا دن بھی آ پہنچا. جمعے کی نماز کے بعد نمرہ اور زہیب کا نکاح تھا. امی نے نیا جوڑا پہنا کر اس کو تیار کر دیا. خلاف توقع نمرہ بے حد پرسکون تھی. امی جو بھی کہتی وہ چپ چاپ ان کی ہدایت پر عمل کیے جاتی، مگر اس کی پراسرار مسکراہٹ انہیں بری طرح چبھ رہی تھی. مرد حضرات جمعہ ادا کر کے قاضی صاحب کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئے تو نکاح کی کارروائی شروع کی گئی. فرقان صاحب کے اشارے پر امی چند عورتوں کے ہمراہ جب نمرہ کو لانے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئیں تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. کمرہ بالکل خالی تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ اسے یہاں دلہن بنا ہوا چھوڑ کر گئی تھی، پھر وہ ذرا سی دیر میں کہاں چلی گئی؟ انہوں نے حواس باختہ ہو کر یہاں وہاں بیڈ کے آگے پیچھے نیچے ہر جگہ پر اس کو ڈھونڈا، لیکن نمرہ کا کوئی نام و نشان نہ ملا. حالانکہ اس کمرے میں کوئی کھڑکی اور روشن دان بھی نہیں تھا. البتہ ایک نامانوس سی خوشبو سارے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی. نمرہ کی امی نے مرد حضرات کو جا کر اس بات سے آگاہ کیا. سب بہت پریشان تھے. کسی نے بھی اس کو گھر کے باہر جاتے نہیں دیکھا تھا. انہوں نے پولیس میں بھی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی، مگر پولیس بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی، اور اس کے بعد کبھی کسی نے نمرہ کو نہیں دیکھا. یوں اس جن کی کہی ہوئی بات بالکل درست ثابت ہوئی. اس نے کہا تھا کہ نمرہ اس کی محبت ہے، اسے کوئی نمرہ سے جدا نہیں کر سکتا. ایک دن وہ نمرہ کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور شاید یہی ہوا. وہ نمرہ کو اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے لے گیا.